सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी आज सबसे बड़ी खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा का फैसला कलअदम करार देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने समाअत की। इस मौके पर लीगी कायद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मामलात को अल्लाह पर छोड़ अल्लाह ने सुरखरू किया। बड़े मियाँ साहब ने मजीद क्या कहा, जरा सुनिए। मौके पर नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई कहाँ पीछे रहने वाले थे। फैसला आने के बाद उन्होंने भी इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने ये दिन दिखाया, मेरे कायद बड़े भाई पार्टी और ख़ानदान को सुरखरू फरमाया। उन्होंने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। जी, तो जहां पर एक तरफ मुस्लिम लीग नून खुशियां मना रही, वहीं पर हम देख रहे हैं दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के तंज के नश्तर मुसलसल नून लीग पर बरस रहे हैं। आज पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम खुंडी और शाजिया मरी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी नून लीग तासुर देना चाहती है कि इदारे उनके साथ हैं। ज़रा सुनिएगा क्या फरमाया इन्होंने। जी, तो इन्हीं तमाम मामलात पे बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हसन अहमद साहब, माहिर कानून, एक तारीफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया आपका भी हाफिज़ साहब तशरीफ़ लाने के लिए। आप सबकी इजाज़त से मैं सबसे पहले राना तनवीर साहब से शुरू करना चाहूँगी। तो राना साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एवनफील्ड केस में बरी कर दिया गया है। ये बताइएगा कि आप लोगों की खुशी का आज आलम क्या है? देखिए, यकीनी तौर पे इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है कि हमारे कायद और हमारी पार्टी सुरखरू हुई है और जो ज़्यादती हुई थे उसका इंसाफ हमें मिल गया है। तो मैं समझता मियाँ साहब ने हमेशा यही कहा है कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है और अल्लाह ताला ने उसी जो इंसाफ था अल्लाह ताला ने दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज पार्टी का जो मरहल है हमारे वर्कर का, हमारे वोटर का बहुत ज़्यादा है और अल्लाह ताला की फजल से आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि अब बहुत ज़्यादा उसमें स्पिरिट के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा राना साहब, एक और चीज़, इतने साल केस अदालतों में रहा, मियाँ साहब को भी परेशानी उठानी पड़ी, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जो उस वक्त जो 2017 की साजिश थी, बाकी 2014 से ये सिलसिला शुरू हुआ था और 2017 में तो उसकी कल्मिनेशन में मुकम्मल साजिश होगी कि मियाँ साहब को सियासत से या प्राइम मिनिस्टरशिप से निकालना है। तो मैं समझता हूँ वो यही केसेस बना के तनख्वाह ना लेने पे डिस्क्वालीफाई किया और ये केसेस DIT और ये लंबी कहानी है। ये वो एक साजिश थी जो मैं समझता हूँ मियाँ साहब के खिलाफ नहीं थी बल्कि मुल्क के खिलाफ थी। और उसके बाद जो मुल्क का हाल हुआ है इकोनॉमिकली या गवर्नेंस के हिसाब से या जिस तरह अदारे उसमें फंसे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वो साजिश का नतीजा था मियाँ साहब के साथ जो ये सारा सिलसिला चला है। ठीक है, शर्मिला साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने राना तनवीर साहब को भी सुना, तो जैसा कि आज ये फैसला आया है और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था मामला, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वाकई क्या हमारे यहाँ जो सियासत है उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है? जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। देखिए, बात यह है कि ऑफ कोर्स सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं, इस मुल्क में हो चुकी है, इस मुल्क की तारीख इस बात की गवाह है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दी गई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, आसिफ अली जरदारी साहब को 11.5 साल बेगुनाही में सज़ा दी गई, जेल में रखा, फिर वो तमाम मुकदमात में वो बरी हो गए। तो ये इस मुल्क की तारीख रही है कि जब आप सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के नतीजे में मुकदमात बनाते हैं ताकि आपके जो सियासी मुखालफीन हैं या तो वो जेलों के अंदर रहें या फिर उनके मुंह बंद हो जाएं। अब जहाँ तक अदालती कार्रवाई का ताल्लुक है और मियाँ साहब के केसेस का ताल्लुक है, देखिए मैं उनकी मेरिट्स पे तो नहीं जाऊँगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त भी GIT बनी थी, GIT के अंदर मरियम नवाज भी पेश हुई, काफ़ी बार इंटरोगेशंस हुई, तमाम चीज़ें हुई, प्रोसिक्यूशन हुई, देयर वाज अ होल प्रोसेस। अब उस प्रोसेस के नतीजे में फिर सज़ा हुई,
لیکن آج جس طریقے سے نیب نے کہا کہ جی ہمیں تو آدھا گھنٹہ چاہیے بس، جبکہ میاں صاحب کے وکیل نے کہا ہم 6-7 گھنٹے اس کے اوپر بحث کریں گے. پھر ایک اپیل جو نیب نے دائر کی تھی وہ واپس لے لی، دوسرے مقدمے میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا. تو پھر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیا وہ سزا غلط تھی یا یہ غلط ہے؟ کیا آج کا فیصلہ صحیح تھا یا وہ فیصلہ صحیح تھا؟ اور اگر آج کا فیصلہ صحیح ہے تو پھر ان تمام ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے جس کے اندر وہ ادارے ہیں، وہ پروسیکیوٹرز ہیں، وہ انویسٹیگیٹرز ہیں، وہ جے آئی ٹی ٹیم ہے جنہوں نے مقدمہ بنایا اور اس کے نتیجے میں سزا ہوئی. یہ اگر تو ہم مان لیتے ہیں، کیونکہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور بری ہو گئے میاں صاحب، تو پھر یہ جو 4 سال کی جلا وطنی، یہ جو رسوائی، یہ تمام چیزیں، اس کا خمیازہ کون بھرے گا؟ وہ وقت تو واپس نہیں آ سکتا نا، وہ جو تذلیل ہوئی وہ تمام چیزیں. اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے جس رفتار کے ساتھ میاں صاحب کے مقدمے کا فیصلہ ہوا، ایک عام آدمی کا بھی پاکستان کے اندر ایسا ہی فیصلہ ہونا چاہیے. ان کو بھی فوری طور پہ انصاف ملنا چاہیے. اس ملک میں نہ جانے کتنے لاکھوں مقدمات ہیں جو زیر التوا ہیں، نہ جانے کتنے سالوں سے. میرا دل یہ چاہتا ہے، میری خواہش یہ ہے، میری جماعت کی بھی خواہش یہ ہے کہ جی ان سب کے اندر فیصلے ہوں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے اور فوری انصاف ملے. کیونکہ اگر تاخیر ہوتی ہے تو that tend amounts to justice delayed is justice denied. So یہ کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ کسی ایک شخص یا چند ایک اشخاص کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہے اور برابر ہوتا نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. حافظ احسان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ یہ آج کی جو ججمنٹ آئی ہے 29 نومبر 2023 کو، یہ پارٹ 2 ججمنٹ ہے ایون فیلڈ کی، جو آلریڈی ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ دے چکا ہے. اور وہ ججمنٹ تھی 22 اکتوبر 2022 کو، جب یہ ایون فیلڈ کیس کا جو اپیلیں تھیں وہ فکس ہوئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے آگے. اور اس وقت چونکہ میاں صاحب باہر تھے، اور جب باہر تھے تو پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر اگر ایکیوز اس جورسڈکشن میں نہ ہو یا ملک سے باہر ہو یا پیش نہ ہو یا ابسکانڈ کر جائے تو اس کا کیس سنا نہیں جاتا. تو لہذا میاں صاحب کی اپیلز جو تھیں وہ ڈی اٹیچ کر دی گئیں اس سارے پروسیس کے اندر. اور اس کے بعد جو تھا یہ کیس کا ہیئرنگ ہوئی، اور اس ہیئرنگ کے اندر جو ہے ایک فیصلہ آیا، اور وہ فیصلے کے بڑے بنیادی نکات تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نکات کے ہوتے ہوئے جو آج فیصلہ آیا ہے وہ وہی ایکسپیکٹیشنز تھی جو 22 اکتوبر 2022 کو فیصلہ آیا. اور وہ جو فیصلہ آیا 22 اکتوبر 2022 کو، اس کے اندر یہ تھا کہ نیب نے اس اپیل کو یا اس جو ایکویٹل تھی اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج نہیں کیا. اب وہ فیصلہ کیا تھا؟ اس فیصلے کے جو چیدہ نکات تھے وہ یہ ہیں کہ نیب ایز اے ادارہ اپنا کیس جو ہے وہ صحیح طرح پریزنٹ کرنے کے اندر یا اپنی پروسیکیوشن کو ثابت کرنے کے اندر ناکام رہا ہے. اور اس کی جو پروسیکیوشن ہے اس کے اندر سیریس جو ہیں وہ ڈیفیکٹ ہیں، اور انویسٹیگیشن جو ہے اس کے اندر بھی سیریس ڈیفیکٹ ہیں. اس کے اندر یہ آیا کہ میاں صاحب کے ساتھ جو ایک ڈیپینڈنٹ والا یا بے نامی والا تھا ایشو، وہ نیب بھی بری طرح فیل ہوا ہے ایز اے پروسیکیوشن عدالت کے اندر ثابت کرنے کے اندر. اس کے اندر بڑی سیریس آبزرویشنز آئیں جو ٹرائل کورٹ کے جج تھا کہ جی انہوں نے صرف جو نیب کے آرگومنٹس تھے انہی کو اڈاپٹ کیا یا کاپی کیا، اور ان کی جو ججمنٹ ہے کانٹریری ٹو دا لاء ہے. پھر اس کے اندر یہ آیا کہ 2 امپورٹنٹ کمپنیز تھیں جن کے تھرو سے یہ ایون فیلڈز کے فلیٹ لیے گئے تھے، ایک تھی نیلسن اور ایک تھی نیسکال، اور دونوں کا انہوں نے کہا کہ آپ نے تعلق ثابت نہیں کیا. اب یہ جو ریفرنس تھا یہ فائل ہوا تھا اسلام آباد کی جو احتساب عدالت ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2016 کے اندر ایک پاناما کیس ٹیک اپ کیا، اور اس کے بعد 2017 کے اندر پہلے اپریل میں ججمنٹ آئی، پھر جولائی کے اندر ججمنٹ آئی اور میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا. اور اس کے بعد 3 ریفرنسز سے فائل ہوئے، ایک فلیگ شپ کا آیا، ایک ایون فیلڈ کا آیا، اور تیسرا لذیذیہ کا آیا. اب جب میاں صاحب نے ان پروسیڈنگز کو جوائن کیا
تو جوائن کرنے کے بعد جو تھا جب پہلا فیصلہ آیا وہ ایون فیلڈ کا ہی تھا، جس کے اندر میاں صاحب کو 10 سال اور بی بی مریم کو 7 سال اور ان کے جو ہسبینڈ انہیں 7 سال کی قید آئی، اور اس کے بعد میاں صاحب باہر تھے، وہ واپس آئے، انہوں نے سرنڈر کیا، سرنڈر کرنے کے بعد جیل کے اندر گئے اور ان کی اس کیس کے اندر جو سزا تھی وہ سسپینڈ ہوئی، ان تینوں کی سسپینڈ ہوئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا ریفرنس جو ہے اس کا فیصلہ آیا العزیزیہ کا دسمبر کے اندر، ان کو 10 سال کی قید اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے 7 سال کی قید اور 10 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، اور اس کے بعد میاں صاحب بیماری کے بہانے یا بیماری کی وجہ سے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور 2022 کے اندر جب اپیلز ٹیک اپ ہوئیں تو میاں صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایبسکانڈ کیا۔ اب جو 2022 کے اندر نیب کی پروسیکیوشن تھی وہ اس وقت بھی ناکام ہوئی، اور اس کے بعد اب جو ایک چیز جو لیٹسٹ اس کے اندر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ جب 2023 کے اندر اکتوبر کے اندر میاں صاحب واپس آئے ہیں تو اس کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ نیب نے نہ ان کی پروٹیکٹیو بیل کے اوپر اعتراض کیا، نہ نیب نے ان کے جو وارنٹس تھی توشہ خانہ اس کے اندر وڈرال پہ اعتراض کیا، اور نیب نے جو ان کی ریسٹوریشنز آف اپیلز تھی ان پہ بھی اعتراض نہیں کیا، اور جب اعتراض نہ کیا تو اس کے اندر یہ تھا کہ ان جو ایون فیلڈ تھا اس کے اندر ان کی جو سسپینشن تھی ریسٹور ہو گئی، اور العزیزیہ کے اندر آج بھی وہ سسپینشن آف سینٹنس کورٹ کے آرڈر پہ نہیں ہے بلکہ وہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے۔ اب اگر اس کے اندر دیکھا جائے تو اس ہیئرنگ کے اندر نیب نے اپنے آپ کو جو مائنڈ جو تھا یا اپنا سٹینس جو تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ڈسکلوز کر دیا تھا کہ جی میاں صاحب کے خلاف جو ہے وہ ہم نے ریفرنس خود نہیں بنائے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے پہ بنے ہیں، اور جو پروسیکیوشن نے جو چیزیں ثابت کرنی تھی وہ اس لیول کی انویسٹیگیشن نہیں آئی کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو فلاز تھے ان کو ہم دور کیا جائے۔ اب اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں تو کل ایک آبزرویشن بھی آئی اسلام آباد ڈویژن بینچ کی کہ جی جو چارج ہے وہ بھی ٹھیک نہیں فریم ہو، اور اگر چارج نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے جو ایویڈنس ہے یا کنوکشن ہے وہ ٹھیک۔ اگر ان سارے ڈاکٹر صاحب کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو 2022 کی ججمنٹ دیکھ لیں، ججز کی آبزرویشن دیکھ لیں، اور جو پروسیکیوشن ہے نیب اس کا اگر رول دیکھ لیں تو پھر مطلب یہی تھا کہ آج جو میاں صاحب کی ججمنٹ ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ نیب بری طرح ایز اے پروسیکیوٹر فیل ہوا ہے، کوئی انکرمنیٹنگ مٹیریل جو تھا جو ایویڈنس تھی وہ نہیں آئی، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو 22 اکتوبر 2022 کی ججمنٹ تھی اس کو انڈورس کیا، اور اس کا ایک فائدہ جو تھا جو مریم صاحبہ کی ایکویٹل کا تھا وہ آج میاں صاحب نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے پاکستان کی پروسیکیوشن، پاکستان کے نیب کے اداروں کے اندر، کہ کیا اس ملک کے اندر احتساب یا پروسیکیوشن اس لیول پہ ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی شاید نہ اس دور کے اندر تھی نہ آج کے دور کے اندر اس کریڈیبلٹی ہے۔ آپ کی اجازت سے میں باقی مہمانوں کو بھی ذرا وقت دے دوں، ٹھیک ہے؟ میں رانا تنویر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ تو رانا صاحب اب جو اگلے کیسز ہیں ان میں بریت کے حوالے سے آپ لوگ کتنے پورے اعتماد ہیں، کتنے کانفیڈنٹ ہیں؟ کیس تو ساری وہ اسی کڑی کا وہ کڑی ہے جو جڑی ہوئی ہے، وہ کڑیاں جڑی ہوئی ہیں اس کے جو سازش تھی اس میں اسی طرح کا فیصلہ ہے، جو بوگس کیس ہے، جھوٹا کیس ہے، اس پہ اسی طرح سزا دی گئی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ انصاف ملے گا اسے اس میں۔ جی اچھا، یہ جو میاں صاحب کی بریت ہے یقینی طور پہ الیکشن پر کوئی مثبت اثر ڈالے گی؟ آپ لوگ کتنے پورے اعتماد اس حوالے سے بھی؟ الیکشن میں تو اب یقینی طور پہ ہمارے ووٹرز کا، ہمارے سپورٹرز کا، پارٹی کا مرحلہ اپ ہے، اور ہم کیوں سرخرو ہو گئے ہیں، اب الیکشن میں بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو لوگوں کی بھی بالکل ہمارے ساتھ ہمدردیاں ہوں گی کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں الیکشن تو بالکل ہمارا پازیٹیولی بہت اس کو اچھا ہے، اس کا اثر پڑے گا، اور زیادہ الیکشن میں لوگوں کا رجحان۔ ٹھیک ہے، اچھا آج یہ جو امجد پرویز صاحب نے دلائل دیے، بہت سارے سوالات اٹھائے گئے جس کے نتیجے میں نیب کے پاس کوئی جوابات نہیں تھے، تو پھر کس بنیاد پر یہ ریفرنس فائل کیے گئے تھے، یہ سمجھ آیا آپ کو؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک پریشر تھا سپریم کورٹ کے، جو سپریم کورٹ نے کیس پاناما کا گیا تو اس میں کہاں سے کہاں بات شروع ہوئی، کہاں پہنچ گئی، اوکاما پہ پہنچ گئی، تنہا بیٹے سے نام لینے پہ پہنچ گئی، پھر جی آئی ٹی بنا دی، اور اس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ نیب جو ہے یہ ریفرنس ظاہر کرے، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس مٹیریل تو نہیں تھا کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا، تو ہم نے ظاہر کر دیے ایک حکم کے تحت یا ایک پریشر کے تحت۔ تو سبھی کو پتہ ہے جو اس وقت ہسٹری ہے، یہ تو جو اس وقت جو کیسز ہو گئے ہیں وہ کس طرح ہو گئے ہیں، اور ان کے پیچھے کیا سارا ایک سین تھا یا ایک پوری ایک سازش تھی۔
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. شرمیلا صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مسلسل تنقید کر رہی ہے مسلم لیگ نون پر، اور یہ سوال بارہ اٹھایا جا رہا ہے کہ 16 مہینے آپ لوگ اکٹھے رہے، ایک پیج پر ہیں، مل کر حکومت کی، اور آگے جا کے بھی شاید اگر آپ لوگوں کو اکٹھے بیٹھنا پڑے ایک پیج پر تو پھر تمام معاملات حل ہو جائیں گے. جو تنقید ہے بس یہ اسی ٹائم کے لیے جب تک کہ نگراں سیٹ اپ رہے گا. بعد میں اگر آپ لوگ ایک پیج پر آتے ہیں تو بلاول صاحب 70 سالہ بابوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ڈاکٹر فضا دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مختلف منشور ہے، لیکن ہمارا فوکس، مقصد اور مطلب پاکستان میں جمہوریت کا قیام ہے. ایٹ لیسٹ میں پیپلز پارٹی کی طرف سے تو یہ بات بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، مجھے باقیوں کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. اور ہم اگر کسی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں تو ہم وسیع تر ملکی مفاد کے اندر کرتے ہیں. جس وقت ہم نے پی ڈی ایم بنائی اس وقت ملک کے حالات انتہائی خراب تھے اور معیشت جس ڈگر جا رہی تھی وہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو جاتا. بہرحال وی آل گاٹ ٹوگیدر ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا نیشن، اور ہم نے پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر کام کیا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے. امید پیپلز پارٹی کو یہ تھی کہ شاید شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر پائیں، مہنگائی، بے روزگاری، غربت میں کمی آئے، لیکن ایسا انفارچونیٹلی نہیں ہوا. ملک بہرحال ڈیفالٹ سے بچ گیا. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے ہماری لڑائی تو کسی سے نہیں ہے، لڑائی تو ہماری غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ہے. ہم نے لڑنا ہے الیکشنز، ہم نے آپس میں نہیں لڑنا ہے. آئندہ جا کے میں اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتی، اٹ ول بی پریمیچیور، لیکن اگر ایسا ماحول بنتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے ہیں، جس طرح زرداری صاحب نے کہا کہ ایک ان کی فورٹ سائٹ ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کسی بھی جماعت کو 2/3 میجورٹی تو نہیں ملے گی، اور نہ ہی کسی کے لیے جماعت کا پاکستان کے بحرانوں سے نکلنے کا اتنی طاقت اور اتنا ایکسپیرینس اور اتنا تجربہ ہے. تنقید کے لیے ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے شرمیلا صاحبہ، اگر آگے اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. جو تنقید ہے وہ تنقید ہے، ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے. کوئی معاملات ایسے ہیں جبھی تو ہم تنقید کر رہے ہیں. اب اس ملک میں ایک نئی جورسپروڈنس لکھی جا رہی ہے. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اب ہر کسی کو ایک عام معافی دے دیں. اگر نیب کی جو آج جس طرح سے میاں صاحب بری ہوئے تو پھر نیب کے ادارے کی کیا وہ کریڈیبلٹی رہ گئی؟ تو باقی سب کو بھی چھوڑ دیں، معاف کر دیں، کیا رکھا ہے پھر اس کے اندر. بات یہ ہے کہ جسٹس شوڈ بی فار ایوری ون، ہر کسی کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے، اور دیٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈیلیورڈ. ٹھیک ہے، صرف زبانی کلامی بات نہیں ہونی چاہیے، عملی طور پہ اس کو نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. حافظ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. حافظ صاحب دلائل مکمل ہونے کے بعد جب نیب سے جواب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں جس سے کیس کا رخ موڑا جا سکے، تو نیب کے پاس جواب نہیں تھا. تو کیا تیاری نہیں تھی یا کیا نہیں تھا؟ وقت کا ضیاع تھا؟ پھر شفافیت پر سوالات اٹھیں گے، ظاہری بات ہے. پھر جیسے کہ پہلے سے ایک تاثر ہے کہ جی احتساب کے جو ادارے ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتے رہے، کبھی کسی کے خلاف کبھی کسی کے خلاف. تو یہ تاثر تو پھر آج کے بعد پکا ہوتا دکھائی دیتا ہے. دیکھیں بڑی ایک ذہن میں آتا ہے. جی دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی یا رول آف لا ہے، اس کے کوئی ہم نے ابھی تک پیرامیٹرز جو ہیں وہ طے نہیں کیے. اور انہی پیرامیٹرز طے نہ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ ومز پہ چلتا ہے، اور ومز جو ہے وہ 1 2 3 یا 4 اشخاص کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ چیزیں چلتی چلاتی ہیں، اور ہمیں کچھ عرصہ بعد جا کے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ایک جو ڈیسیجن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اور اس کے بعد پھر ہم جو ریورسل کی طرف جاتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا کوسچن مارک آتا ہے وہ ہمارے سسٹم پہ آتا ہے، سسٹم کی کریڈیبلٹی پہ آتا ہے، اور سفرر اس کا پاکستان یا پاکستان کے شہری ہوتے ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہی پاکستان جو تھا، جو دنیا کے اندر بہت سارے ممالک کے اندر آگے تھا یا ہماری ایگزامپلز دیا کرتے تھے، آج ہم پستی کی بنیاد کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. چاہے ہماری اکانومی ہے، چاہے ہماری گورننس ہے، چاہے ہماری جسٹس ہے، چاہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، چاہے ہماری ٹرانسپیرنسی ہے، چاہے ہمارا سوشل انڈیکس ہے. آج بھی 3 کروڑ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. 4-4.5 کروڑ کے قریب بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ گروتھ پہ آپ کے جا رہے ہیں، انہیں کھانے پینے کا پانی نہیں ہے، امپلائمنٹ اپرچونٹی آپ کی ہے نہیں ہے. 60 سال سے اوپر جو 60% سے زیادہ آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ یوتھ پہ ہے.
अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की आपके पास है नहीं है, क्राइम रेट आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनने इन्होंने चंद अशख़ास के जो फैसले थे या सिस्टम का वीक होना है उसने इस मुल्क को डैमेज किया है। अब दूसरा इसका हल ये है, वो है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड इस चीज़ के अंदर है कि अगर नैब ने आज देखा कि नैब ने तो 2022 में भी मैंने आपको पहले बताया कि नैब नहीं डिफेंड कर सका, नैब ने क्लियर वर्ड्स के अंदर जो था वो आपको जब मियाँ साहब आए उसका, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर समझता हूँ कि कुछ प्रोसिक्यूशन के या कुछ इंस्टीट्यूशन के ऑप्टिक्स भी होते हैं। अगर वो ऑप्टिक्स जो थे जो 23, 24, 25 को जब मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान के अंदर, वो ऑप्टिक्स इस तरह के ना जाते तो कन्विक्शन जो थी उसके सेटिस्फाइड होना ही था। चूँकि इस केस के अंदर 22 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका था और उस माइंड डिस्क्लोज के अंदर नैब के लिए बड़ा मुश्किल था कि उस कन्विक्शन को सस्टेन करते। अब ये है कि ये नैब का हौच पौच करने के बजाय इस इदारे को डिसमेंटल करें, नए अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम आए और उसके अंदर जो भी पकड़ा जाए वो एग्जाम्पलरी जो है विद इन 6 मंथ उसको प्रोसिक्यूट करे और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। ठीक है जी। राना तनवीर साहब, इलेक्शन करीब है, मरीम नवाज साहिबा ने कल से इंतखाबी मुहिम भी तेज़ करने का ऐलान किया, तो आप क्या देखते हैं कि अगला जो इलेक्शन होता है उसमें अगला वज़ीर-ए-आज़म बाकी नवाज शरीफ साहब होंगे जैसे कि आप लोगों का दावा है, और क्या दीगर जमातों को साथ लेकर चलेंगे? क्या लगता है कि जो सादा अक्सरियत है हासिल कर लेंगे आप लोग? देखिए वही है कि हमें तो कभी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह इलेक्शन स्वीप करेंगे और हमारी क्लियर कट मेजॉरिटी आएगी इलेक्शन में और हमारी पार्टी इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बनाएगी। लेकिन क्योंकि मुल्क के हालात जो हुए हैं, मेरा सभी को मियाँ साहब की तो सोच बड़ी पॉजिटिव होती है और वो इस अंदाज से सोचते हैं कि सारी कौम इकट्ठी हो और इस चैलेंज का मुकाबला किया जाए जो पाकिस्तान जिनमें गिरा हुआ है या जिसको फेस कर रहा है। क्योंकि जो 17 में मुल्क था हमारा खुशहाल था, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था, अब जहाँ पहुँचा दिया गया है पिछली इमरान खान की हुकूमत ने, तो वो मेरा वहाँ से निकालना उनका ख्याल है कि हमें सभी को मिल के पूरी मेहनत करके इसको निकालना है इस क्राइसिस से और इकोनॉमिकली इसको आगे लेके जाना है। तो मेरा ख्याल है उस वक्त देखेंगे जब शर्मिला साहब आपका लास्ट कमेंट। लेकिन ख्याल यही है कि आप क्या सुनना चाहती हैं मुझसे कि मैं क्या कमेंट दूँ? हर चीज़ आपके सामने है, कौम के सामने है, हमें नज़र आ रहा है क्या हो रहा है। मैं और मेरी जमात चाहते हैं कि इदारे मजबूत हों, इदारे अपने इख्तियारात सही इस्तेमाल करें। ये पाकिस्तान के इदारे हमारे इदारे हैं, इनकी इज़्ज़त है तो हमारी इज़्ज़त है। किसी के ख़िलाफ़ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में मुलविस ना हो या फिर उनको इस तरह इस्तेमाल ना तुतलिस ना बनाया जाए। इदारों को काम करने दें। जो इस मुल्क में करप्शन का खात्मा होना चाहिए, मुकदमात होने चाहिए कानून और आइन के मुताबिक, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साइकिल टूट नहीं रहा। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम का ये सेगमेंट रिवायती सियासी सेगमेंट नहीं है बल्कि एक छोटी सी कोशिश है। कोशिश उस फौज को सलाम पेश करने की जुर्रत व बहादुरी जिसका इस्तारा है। सलाम उस फौज को जो हमारे सरों का ताज है, जो हमारा मान है, हमारा गुरूर है, जो सिर्फ वतन अज़ीज़ की सरहदों की मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि मुल्क व कौम की मसीहा भी है। दुश्मन चाहे सरहद पर हो या मुल्क में अमन व अमान कायम करना हो, कुदरती आफात से निमटना हो या फिर सामने मुआशी मुश्किलात हों, पाक फौज मुल्क को मिल्लत की खिदमत में हमेशा पेश रहती है। वतन अज़ीज़ की सलामती की खातिर अब तक न जाने कितने बहादुर सपूतों ने जानों के नजराने पेश किए और आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी माओं के हौसले को हिमालय से ज़्यादा बुलंद और चट्टान से ज़्यादा मजबूत हैं। वो एक बेटे की शहादत के बाद दूसरे को भी वतन पर कुर्बान होने का दर्ज देती हैं। हमारी जो फौजी जवानों की माएँ हैं वो खुद भी किसी फौजी से कम नहीं होती। यकीन जानिए, उन्हें किसी प्लॉट, गाड़ी, तमगे या एजाज़ का लालच नहीं होता। कोई माँ कागज़ के चंद टुकड़ों की खातिर अपने बुढ़ापे का सासा कुर्बान नहीं कर सकती। सच तो ये कि फ़ौज में जो भी जाता है वो मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा लेकर जाता है और ये एक एजाज़ है जो हर फौजी को नसीब होता है और इसीलिए ये एजाज़ हर किसी के हिस्से में भी नहीं आता। बस अल्लाह पाक के कुछ ख़ास बंदे हैं जिनका मुकद्दर बनता है
جو فوج میں جاتے ہیں اور ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں، اس جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایسے ہی چند خاص بندوں میں پاک فوج کے سپہ سالار جنرل عاصم منیر صاحب ہیں۔ سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب نے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے پاک فوج کی کمان سنبھالی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پاکستان مشکلات و بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ سیاسی کشیدگی، اقتصادی بحران، امن و امان کی جو اب تک صورتحال ہے، اس کے باعث جو غیر یقینی کے بادل ہیں انہوں نے ملک کے چپے چپے کو اپنی لپیٹ میں رکھا تھا۔ لیکن ہمیں فخر ہے کہ آج سے 1 سال پہلے پاک فوج کی کمان ایک ایسے شیر دل سپوت نے تھامی جس کے بعد اصل اور حقیقی تبدیلی کا سفر شروع ہوا، جن کی قیادت میں نہ صرف افواج پاکستان اپنی صلاحیتیں مزید بڑھا رہی ہے، بلکہ یہ جنرل صاحب بھی کا خاصہ ہے کہ ملک دشمنوں کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی ہے۔ جنرل صاحب کی کاوشوں کی بدولت وطن عزیز معاشی میدان میں بھی قدم مضبوط کر رہا ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر محاذ پر پاکستان کی ترقی کا یہ سفر جاری و ساری ہے، الحمدللہ۔ اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود عبداللہ گل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار اسد صاحب، آپ کے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ اور قومی سلامتی امور کے ماہر سید محمد علی صاحب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ سب کی اجازت سے ہماری ٹیم نے اس حوالے سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے ہم رپورٹ دیکھ لیتے ہیں پھر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ٹیم چلائیے گا۔ مادر وطن کے عظیم سپوت، دھرتی ماں کی آن بان اور شان، پاک فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کو پاک فوج کی کمان سنبھالے آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ پاک فوج کی کمان باضابطہ طور پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر خلال امتیاز ملٹری کو سونپی۔ جب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے پاک فوج کی کمان سنبھالی تھی تو ملک مشکلات اور بحرانوں میں گھرا ہوا تھا۔ سیاست سے معیشت تک ہر میدان میں تاریکیوں کے بادل چھائے تھے، گلی کوچوں سے ایوانوں تک ملک کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں زبان زد عام تھیں، مگر جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاک فوج نے مایوسی کے سفر کو مستحکم پاکستان کی جانب موڑنے کی ٹھانی، اور پھر جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ آج 365 روز بعد پاکستان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آرمی چیف نے 1 سال میں نظریاتی، جغرافیائی، معاشی اور سیاسی سرحدوں کے دفاع کا منفرد کارنامہ سر انجام دیا۔ عالمی مالیاتی اداروں اور عالمی طاقتوں کے ریاست پاکستان پر اعتماد کے بحران کا راستہ نکالا۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار پاک فوج نے مافیاز، اسمگلرز اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ترین آپریشن کو فرنٹ سے لیڈ کیا۔ چینی 230 روپے فی کلو سے 140 روپے فی کلو پر آ گئی۔ ڈالر کی مصنوعی قلت، مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے خلاف کامیاب آپریشن کیا، جس سے ڈالر کا ریٹ 308 سے 286 روپے پر آ گیا۔ اسٹاک ایکسچینج نے ریکارڈ بزنس کیا۔ کرنسی اور اسٹاک مارکیٹوں میں چھائی بے یقینی ختم ہوئی۔ ملکی معیشت اور امن و امان کو پہنچنے والے نقصان کو روکنے کے لیے غیر قانونی غیر ملکیوں کے خلاف کٹھن مگر مؤثر اقدامات کا فیصلہ کیا، اور 40 برسوں سے غیر قانونی طور پر مقیم لاکھوں غیر ملکی پناہ گزینوں کا پہلی بار مؤثر انخلا یقینی بنایا گیا، جس کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ملک کی فوڈ سیکیورٹی یقینی بنانے اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے سول حکومت سے مل کر کارپوریٹ فارمنگ میں انقلابی پیش رفت کی۔ دوست ممالک کی مدد سے زرعی شعبے میں پہلی بار اربوں ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری کا سلسلہ شروع ہوا۔ بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے SIFC قائم کیا۔ آرمی چیف نے اپنے پہلے سال پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی جو بنیاد رکھی، اسے مستحکم کرنے کے لیے جنرل سید عاصم منیر کا قائدانہ کردار قابل ستائش ہے، اور استحکام کا یہ سفر جاری اور ساری ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی تو سنا آپ نے، دیکھا آپ نے، عبداللہ گل صاحب، بریگیڈیئر وقار صاحب اور سید محمد علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب کی اجازت سے میں بریگیڈیئر وقار صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی۔ بریگیڈیئر صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو کمان سنبھالے تقریباً 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں گزشتہ 1 سال کو، جو خاص طور پہ فیصلے لیے گئے، کتنی اہمیت ہے ان فیصلوں کی؟ جی تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحبہ۔ آئی تھنک جس طرح اس میں رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال پہلے جو پاکستان کی معاشی حالت تھی، اس وقت کہا جا رہا تھا کہ اکانومی جو ہے وہ اٹ از بیکم اے تھریٹ ٹو نیشنل سیکیورٹی، اور پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ لوگ بات کر رہے تھے کہ سری لنکا بن جائے گا، اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، اور ایک ڈسپونڈنسی بریگیڈ میں کہوں گا جو ابھی تک شاید اپنی بھونڈی کوششیں کر رہے، وہ بہت آئی تھنک ان لوگوں نے کوشش کی باہر سے بھی اندر سے بھی
کہ پاکستان کو پبلک کو ڈیمورلائز کیا جائے اور پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان ایک ویج کریٹ کیا جائے. 9th میں آئی تھنک اس کی پیک تھی جو بہت بڑا چیلنج بنا, اور اس میں نہ صرف اسٹیٹ پہ اسالٹ کیا گیا بلکہ آرمی چین آف کمانڈ کو ہٹ کرنے کی کوشش کی, ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان آرمی کا یہ طرح امتیاز رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے چیف کی لیڈرشپ میں یونائٹڈ رہی ہے. اور پھر چیف نے آئی تھنک جس طریقے سے ہینڈل کیا, چیزیں بالکل سامنے ہیں بلیک اینڈ وائٹ میں, اس میں آئی تھنک کوئی زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اکنامکلی ماشاءاللہ آج آپ نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج نے 60,000 کراس کیا ہے. اس کے علاوہ جو مافیاز تھے, چاہے وہ ڈالر مافیا تھی چاہے کموڈیٹیز کی تھی, پاکستان افغانستان ایک مافیا کوریڈور بن چکا تھا. سی پیک کے علاوہ ایک یہ نیا کوریڈور تھا, اور اس میں بہت ایفرٹ کی گئی کہ پولیٹیکل ول کو بھی توڑا جائے اور ملٹری کو جو ہے انڈرمائن کیا جائے. لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان ابھی ایک ایسی ٹریجیکٹری پہ چل پڑا ہے جس میں انشاءاللہ آگے بہاریں ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو پبلک ڈپلومیسی ہے جس میں ملٹری ڈپلومیسی شامل ہے, اس میں بڑے اچھے انیشیٹو لیے گئے. SIFC ہے, تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو ٹیل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم کا اعتماد بحال ہوا ہے اور ایک پازیٹیوٹی آئی ہے. یوتھ میں بھی ایک آئی تھنک اسپرٹ ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا اور کمیٹی آف نیشنز میں اپنا مقام پیدا کرے گا. ٹھیک ہے جی. عبداللہ گل صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. تو جو ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا بھی سامنا ہے, ملک میں مایوسی کے بادل بھی چھائے ہوئے تھے جو شکر الحمدللہ کے ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ جو سفر ہے یہ یقینی طور پہ بڑا چیلنجنگ بھی تھا, مشکل بھی تھا, اتنے آسانی سے تو یہ سب کچھ اچیو نہیں ہوا. آپ کے مطابق یہ سفر کتنا مشکل ہوگا, مزید اب کتنے روشن امکانات ہیں ملک کی ترقی کا سفر نہ صرف جاری رہے بلکہ اس میں اور تیزی آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر فضا. دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ بطور مسلمان جو ہے وہ تو کفر ہے بالکل آپ کی مایوسی, اس لیے کیونکہ ایک مایوس شخص جو ہوتا ہے وہ پورے علاقے کے اندر پورے ایک ایسی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے جس سے لوگ جو ہے بددل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیفیت جو ہے سب سے بڑی جو توڑنا تھی, یہ میرے خیال میں سب سے بڑا طور امتیاز ہے ان کا. اور دنیا کو تکلیف ایک اور بہت کی بات کی ہے کہ ایک آدمی جو کہ حافظ قرآن ہے, جو کہ قرآن کے اوپر عبور رکھتا ہے ماشاءاللہ, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ رہے, ISI کے سربراہ رہے, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آدمی جو ہے وہ اس طرح سے ابھر کے آیا. یقیناً یہ ان ممالک کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے جو پاکستان کے نظریے سے اور دو قومی نظریے سے خائف ہیں, اور دین سے خائف ہیں, قرآن سے اور اللہ اور اس کے رسول سے خائف ہیں. تو ظاہر ہے پھر چیلنجز تو آتے ہیں. آپ نے دیکھا اس کے نتیجے کے اندر دہشت گردی کے اندر جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ تیزی آئی. لیکن سب سے بڑا جو معاملہ تھا وہ تھا آپ کے ملک کے اندر ایک خانہ جنگی کی کیفیت کو پیدا کرنا. وہ خانہ جنگی کی کیفیت کی جو انتہا, جیسے وزیر وقار صاحب نے فرمایا کہ وہ 9 مئی کو بتایا گیا, عادل راجہ جیسے غدار اور حیدر مہدی جیسے غدار جو ہیں, جنہوں نے باہر مغرب کی گود میں بھارت کی ایما کے اوپر, اسرائیل کی خواہش کے اوپر, پاکستان فوج کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور جھوٹے پروپیگنڈے جو ہے وہ لانچ کیے. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر یہ بات آنا شروع ہو گئی, اور وہ لوور فائل اینڈ رینکس کے اندر جو ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت خدا نہ خواستہ بغاوت ہو جائے. لیکن میں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو شاید ایسا فیصلہ لینا جس کے اندر مارشل لاء لگانے کے بجائے جمہوری عمل کو آگے تسلسل سے جاری رکھنا, یہ بہت مشکل عمل تھا. اور یہ کوئی اور چیف ہوتا تو وہ یقیناً مارشل لاء کی طرف چلے جاتے, اور اس کو کوئی پاکستان میں چیلنج بھی نہ کرتا کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے. اور اس کے نتیجے کے اندر ہم نے دیکھا کہ 3 میجر جنرل, 1 لیفٹیننٹ جنرل اور 7 بریگیڈیئر آفیسر جو ہے ان کو گھر جانا پڑا. یعنی کہ احتساب کا عمل جاری رہا. 368 پوائنٹس جو 100 انڈیکس کا آپ کا ہے اس کے اندر اضافہ ہوا. ڈالر 340 کے اوپر تھا, وہ 286 روپے کے اوپر آ گیا. آپ کے جو انٹرنیشنل ریلیشن تھے وہ اس حد تک آ گئے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ چین تک ہم سے ناراض ہو گیا, سعودی عرب ناراض ہو گیا, UAE سے قدورتیں پیدا ہو گئیں, امریکہ کے ساتھ کشیدگی پیدا ہو گئی, روس کے ساتھ جو ہے تعلقات کے اندر ایک بہت زیادہ جھٹکا لگا. لیکن جنرل صاحب کے آنے سے انہوں نے ملٹیپل جو انہوں نے ڈائریکشن رہے
ان پہ کام کرنا شروع کر دیا اور فوج کو ایک ٹیم بنا کے، اور خاص طور پہ جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کی، اور انہوں نے مختلف گیریزنز جا کے جو ہے وہ دورے کیے. اب اس کے اندر جو انہوں نے معاشی ترقی کو انہوں نے اپنی زراعت کے ساتھ جوڑا، اور زراعت کو انہوں نے ایک گرین انیشیٹو جو ہے وہ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمارے جو معدنیات ہیں، جو منرلز اینڈ ریسورسز ہیں، ان کو جو ہے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا. SIFT بنا کے انہوں نے جو ریڈ ٹیپزم تھا، جو کہ مختلف معاملات تھے جس کی وجہ سے غیر ملکی جو انویسٹمنٹ تھی وہ رکی ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کام کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کے صدر پاکستان کا دورہ بھی کیا انہوں نے باڈر کھول کے، اور ہم نے جو ان سے بجلی کا معاہدہ 105 میگا واٹ کا تھا وہ بھی کیا. تو میرے خیال میں یہ چند وہ باتیں ہیں. عبداللہ صاحب آپ کی اجازت سے جی آپ ٹھیک ہے جی، آپ کی اجازت سے میں محمد علی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں. سوری کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑا سر. اچھا، یہ تمام ہم اچیومنٹس کی بات کریں تو ایک سال میں جو ملکی معیشت ہے اس میں استحکام، پھر جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ سفارتی تعلقات میں جو بہتری آئی، اور ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف صاحب خود گئے، دورے کیے تمام ممالک کے، دوست ممالک کے، پھر وہاں پہ جا کے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کی، پھر اس کے بڑے مثبت بڑے پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ آنے شروع ہوئے اور ملک کو سہارا دیا ان اثرات نے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سب کو؟ دیکھیے، پہلے تو ایک اہم پہلو ہے جس کے بعد میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان کی جو اپوائنٹمنٹ بھی تھی، اور جس طرح عبداللہ صاحب نے بھی ذکر کیا، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ اس وقت پاکستان کو جس نوعیت کے قومی سلامتی کے چیلنجز کا سامنا تھا اس کے لحاظ سے ان کا چناؤ اور ان کی اپوائنٹمنٹ بھی بہت میرے خیال میں موزوں ترین تھی. میں چونکہ 13-14 سال سے اعلیٰ ترین سطح پہ پاک فوج کے مختلف اداروں میں تدریس کے شعبے سے منسلک رہا ہوں، تو میں اس کے سٹرکچر اور کلچر اور سوچ سے واقف ہوں. دیکھیں، بہت سے کور کمانڈرز ہوتے ہیں جن کا ایک بڑا زبردست اور السٹریس کیریئر ہوتا ہے آپریشنل سائٹ پہ. آپریشنل کمانڈ کرتے ہیں یونٹ کی، بریگیڈ کی، ڈویژن کی، کور کی، اور پھر وہ چیف بنتے ہیں. ان میں یہ ایک ڈسٹنگوشنگ فیچر تھا کہ نہ صرف کور بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان کا ملٹری انٹیلیجنس کی بھی انہوں نے سربراہی کی تھی اور ISI کی بھی سربراہی کی تھی. اچھا، اس ایکسپوجر کی وجہ سے ان کو قومی سلامتی، آپریشنل وارفیئر کے ساتھ ساتھ ایکسٹرنل تھریٹ کے ساتھ ساتھ انٹرنل سیکیورٹی، فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کی اب زیادہ بہتر شعور اور ادراک تھا. اور اس وقت پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا، دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ہماری افواج بہت زبردست موٹیویٹڈ، اکوپڈ اور پروفیشنل ہیں، اور ہمارا دشمن اس بات کو جانتا ہے. تو اس وقت جو حکمت عملی اس نے پاکستان کے خلاف ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے وضع کی تھی، ہائبرڈ وارفیئر کی، اس میں 3 اس کے پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ تھا کہ آپ کی فوج کی قیادت کو بدنام کیا جائے، عوام کی امید اور ہوپ کو ختم کیا جائے، قوم اور ریاست کے درمیان جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو ویک کیا جائے، فوج کی صفوں میں بغاوت اور انتشار پیدا کیا جائے، اور عوام کا جو احترام اور ٹرسٹ ہے فوج کے اوپر اس کو ختم کیا جائے. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس یونیک نوعیت کی ہائبرڈ وارفیئر میں جو ڈومین تھی وہ انفارمیشن تھی، جس میں آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. کہ انہوں نے سب سے پہلے اس نا امیدی کو امید سے، کانفیڈنس سے، اعتماد سے، اتحاد سے بدلا. فوج کے اندر بھی جس طرح عبداللہ صاحب نے بتایا، جو یعنی کہ ایسے ایلیمنٹس تھے جو کہ پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہے تھے، ان کا بھی صفایا کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو سزا بھی دی گئی. بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی ریسنٹلی بھی کچھ لوگوں نے جو کہ بھگوڑے فوجی تھے ان کو بھی سزا دی گئی ہے. اچھا، کوئکلی میں 5 ویری امپورٹنٹ مس گائیڈ کرتے جن کا کام صرف یہ تھا کہ انتشار پھیلایا جائے اور مس گائیڈ کیا جائے. اور دیکھیں، مارچ 2022 تک ہمارا ملک جو تھا قومی سلامتی کے سب سے پیچیدہ اور کٹھن چیلنجز سے درپیش تھا، اور ان 5 کا میں احاطہ کوئکلی 1 منٹ میں کر دیتا ہوں جو انہوں نے بہت زبردست ہر ڈومین میں بہت سگنیفیکنٹ امپرومنٹ شو کی ہے. خارجہ پالیسی کے لحاظ سے دیکھیں، گریٹ پاورز جو میجر پاورز ہیں امریکہ، روس اور چین. امریکہ کو آپ نے انوائے کیا تھا، روس کو آپ نے امبیرس کیا تھا، چین کو آپ نے پریشان کر دیا تھا. ان تینوں کے ساتھ ریلیشنز کو آ کے ریپیئر کیا گیا اور ایک بیلنس بھی اسٹرائک کیا گیا، اور بلاک پولیٹکس میں بھی ہم نہیں گئے. اچھا، یہ ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو، ایران اور عرب ممالک کے ساتھ دونوں کے ساتھ تعلقات میں ایک بیلنس اسٹرائک کیا گیا، جو پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہی ہے. اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک سے جو ہماری بہتر گورننس ہے، بہتر انٹرنل سیکیورٹی ہے، بہتر سول ملٹری ریلیشنز ہیں، اس کے ثمرات بہتر انویسٹمنٹ کی شکل میں نظر آ رہے ہیں.
اچھا دوسرا پہلو جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہے. ایک بہت بڑی اسٹریٹجک بلنڈر جو تھی, مجھے کہنے دیجیے آپ کے توسط سے, پچھلی رجیم میں یہ تھی کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو سوشل سپیس اور لیجیٹیمائز کیا گیا باضابطہ اوورٹ مذاکرات میں انگیج کر کے. تو جو کہ ان کو ادراک تھا عاصم منیر صاحب کو, انہوں نے اس کو ایک اسٹریٹجک مسٹیک سمجھا, اس کو ریویو کیا اور ایک ہمہ جہت کمپریہنسو اسٹریٹجی کے تحت ایک فیصلہ کن جنگ اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں تمام دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جاری ہے, چاہے وہ اسلام کے نام پہ دہشت گردی کرنے کی کوشش کریں, داعش یا ٹی ٹی پی یا سب نیشنلسٹ گروپ ہوں, بی ایل اے, بی ایل ایف وغیرہ. آخری بات یہ کہ ہم نے انٹر آپریبلٹی دیگر دوست ممالک کے ساتھ بھی کی ہے, اور ہم سنرجی کی طرف جا رہے ہیں آرمی, ایئر فورس, نیوی کے آپس میں بھی, تاکہ ہم ایک ماڈرن اور ایک سوفسٹیکیٹڈ وارفیئر کے کانسیپٹ کو ڈیولپ کر سکیں. آخری جو پہلو ہے وہ معیشت کا ہے, جس میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے شاید کسی آرمی چیف نے اتنا کنٹریبیوٹ, اتنا لیڈنگ اور میننگ فل کنٹریبیوشن نہیں کیا. مطلب جیسے وہ آئے, جیسے کمان سنبھالی اور پورا سال کی ہم اچیومنٹ, اور انہوں نے ایک چیز ثابت کر دی تمام آنے والی حکومتوں کے لیے بھی, سول حکومتوں کے لیے بھی, کہ اگر آپ کرپشن کا, آپ کی نیت ٹھیک ہو, سول ملٹری تعلقات ٹھیک ہوں, اور آپ کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہیں, بلیک مارکیٹ کا خاتمہ کرنا چاہیں, تو اس کے امیڈیٹ ریزلٹس عوام کو ریلیف کی صورت میں دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بریگیڈیئر وقار صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہ جو افغان مہاجرین, ان کی جو لوگ اللیگل تھے, ان کی واپسی کا جو فیصلہ تھا, یہ بھی ایک میرے خیال سے چیلنجنگ فیصلہ تھا, بڑا یہ مشکل تھا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں. جی, آئی تھنک اگر ول ہو اور ایمان کی طاقت ہو اور اللہ تعالیٰ نے امبیوٹ کیا ہو ان کوالٹیز کے ساتھ, تو آئی تھنک مشکل سے مشکل ڈیسیژن جو ہے وہ لیے جا سکتے ہیں. یہ جو افغانستان کا ایشو ہے, اسپیشلی ریپیٹریشن کا, آئی تھنک یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, بیکاز ایک تو اسٹیریوٹائپڈ ہے ویو جو ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید افغانستان پاکستان ایک خاص ببل میں رہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ پاکستان کا, ان کا بڑا مشہور آئی تھنک ایک سینٹینس ہے, یا انہوں نے سینگ کی تھی کہ ایک پاکستانی کی جان اور مال بھی ہمیں کسی بھی ملک کے نیشنل انٹرسٹ سے زیادہ عزیز ہے, ایز فار ایز پاکستان از کنسرن. اور اس کو آئی تھنک پھر ڈسپلے کر کے دکھایا, جہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے اس میں نہ صرف کاؤنٹر ٹیررزم, انٹیلیجنس بیس آپریشن, سیلنگ آف بارڈر ہے. تو یہ ایک میجر ڈیسیژن تھا. آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی بھی پولیٹیکل یا ملٹری لیڈر اتنا مشکل ڈیسیژن لے سکتا تھا. جس طرح انہوں نے مینشن کیا سعید علی صاحب نے کہ لاسٹ جو پالیسی تھی دیٹ واز اے کمپرومائز پالیسی, اور وہ شاید فیئر پہ بیس تھی, یا آئی وڈ سے بلیک میلنگ پہ بیس تھی, کہ آپ بلیک میل ہو رہے تھے. وہ ختم کیا, بڑا کلیئر کٹ آئی تھنک پیغام دیا گیا افغانستان کو, طالبان کو, اور پاکستان کے انٹرسٹ میں کیا گیا, اور اس کے آئی تھنک بڑے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. اور اس کو پھر ریگولیٹ بھی کیا, یہ نہیں ہے کہ ایک کیوس کریٹ کیا گیا ہو. تو اس میں آپ دیکھیں اس کے ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے, پھر فوج نے, ایف سی نے اس کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو آئی وڈ سے کہ اٹس اے ویری ویری میجر ڈیسیژن. اور اگر ایک سال کا پورا آپ ریویو کریں تو آئی وڈ سے کہ جو آلموسٹ کایا پلٹ دی گئی ہے, اسپیشلی جو ڈسپونڈنسی تھی, جو پاکستان کا ایک امپریشن تھا یا پرسیپشن تھی. تو ابھی ایک اور آئی تھنک فیکٹر ہے کہ ابھی پچھلی ایک ریگولر گورنمنٹ تھی, دین وی ہیڈ انٹرنل گورنمنٹ, میں ڈیسیژن لینے بڑے مشکل ہوتے ہیں اور کنوینس کرنا انٹرنیشنل کمیونٹی کو. تو انہوں نے لیڈ کیا ہے, جہاں بھی آپ نے دیکھا اسپیشلی پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ, انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ جو انیشیٹوز ہیں, تو اس میں کانفیڈنس دیا دوست ممالک کو, چاہے مڈل ایسٹ ہے, چاہے چائنا ہے, چاہے ویسٹ ہے, کہ پاکستان از اوپن. جو 5-6 ایریاز دوسرا کہ ہمارا جو کھویا ہوا مقام تھا وہ بھی واپس آیا, آئی تھنک انہوں نے انشور کیا. جی ہاں, ملک کا جو وقار ہے وہ بھی بلند ہوا, کھویا ہوا مقام بھی واپس آیا. ٹھیک ہے, عبداللہ صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جب دشمن کسی کو کمزور کرنا چاہتا ہے تو عبداللہ صاحب آپ میری بات سے اگری کریں گے, مذہب کارڈ کا استعمال کرتا ہے دشمن. فرقہ واریت کا لفظ میں اگر استعمال کروں تو شاید غلط نہیں ہوگا. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ بھی بڑا ایک ذہانت کے ساتھ آرمی چیف صاحب نے بڑا اچھا ایک رول یہ پلے کیا کہ تمام جو مسالک کے علماء کرام ہیں ان کو بھی ایک پیج پر اکٹھا کیا, اور اگر میں کہوں کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا, منہ توڑ جواب دے دیا دشمن کو, تو غلط نہیں ہوگا. اس پر میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی عبداللہ صاحب. دیکھیے جی, یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ پاکستان کے ساتھ بہت محبت رکھتی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ مذہب کارڈ کا بھی استعمال ہو جایا کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اقلیتوں کو نشانہ بھی بنایا گیا, اور بالکل اس میں کوئی میرے خیال میں شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ بیرونی ہاتھ اس میں ملوث تھے, لیکن کس طریقے سے ٹیکٹ فلی ڈیل کیا گیا. دوسرا, اس میں پولیس کو جو ہے وہ مضبوط کیا گیا, جو کہ بہت اچھا اقدام ہے. تیسری چیز جو اس کے اندر ہے کہ آپ پاکستان وہ واحد ملک ہے دنیا کا
जो 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर हारा नहीं बल्कि जीत के बाहर निकला। ये 9 मई का वाकया कोई मामूली वाकया नहीं था। आप इसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला देनी थी, क्योंकि जो इंटेलिजेंस इदारों पे जिस तरीके से इल्जामात लगना शुरू हुए, मैं यहाँ जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम न लूँ तो मेरे ख्याल में ये मुनसिफाना नहीं होगा। उन्होंने भी बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और जो जनरल साहब की पूरी टीम है, चाहे वो ISI की है चाहे वो आर्मी की टीम है, उन्होंने एक दूसरे के ऊपर एतमाद किया, भरोसा दिया, और साथ साथ जो है उन्होंने कंधे से कंधा मिलाया। अब जो इसके अंदर अहम बात यह है कि हमने ये देखा कि जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई और पाकिस्तानी फौज को टारगेट किया गया, इससे ये था कि जो मजहबी अनासिर हैं, क्योंकि पाकिस्तान फौज के अंदर तमाम मज़ाहिब भी शामिल हैं, तमाम मसालिक भी शामिल हैं, वो तफरकाबाजी का शिकार नहीं है। इसलिए उन लोगों को इकट्ठा करना ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कमाल था, और जो दीनी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके पाकिस्तान की मुश्किलात से उनको आगाही करके उनको बता के कि ये हमारे मसले हैं, ये मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। दूसरी तरफ जो है वो हमने ये देखा कि जो इंटरनल, क्योंकि ये बात लोग नहीं बताते, देखें हकीकत ये है, ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं और शहीद साहब भी बैठे हुए हैं, ये दोनों जानते हैं कि BLA, BLR, BLF की तादाद तकरीबन जो है 12 से 14 हज़ार थी। आज वो घट के तकरीबन 800 के करीब आ चुकी है, बल्कि इससे भी कम। तो इसका मतलब यह है कि हमने ये क्या कामयाबियां हासिल की हैं या नाकामियां। इसके अलावा जो सबसे मुश्किल काम है वो ये है कि जो आपने शोहदा के जो लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं, जो उनकी तदफीन की है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मैंने देखा कि किस उलुल अज़मी के साथ, किस बहादुरी के साथ, हौसला मंदी के साथ जो है अफवाज पाकिस्तान, मेरे ख्याल में सिपाही से लेके जनरल ऑफिसर तक जो है वो इकट्ठे रहे, मजबूत रहे, और उन्होंने अपना हिम्मत नहीं जाने दी। आज पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान को एक गोंद की मानद जोड़ के रखा हुआ है, और लोगों के अंदर जो मायूसियां पैदा की गई थी, उन मायूसियों को बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया के फ्रंट के ऊपर जो है कन्फ्रंटेशन जारी रखी, अपनी पॉलिसी को वज़ा किया, और कश्मीर का दौरा करने वाले अपनी कमांड के बाद पहला दौरा आपने कश्मीर का किया। दुश्मन को ये वाशगाफ अंदाज में बता दिया कि हमारे लिए कश्मीर शाहरग है। ठीक है जी, मोहम्मद अली साहब आपका लास्ट कमेंट, आखिरी मिनट। देखिए जी, मैं बिल्कुल इनकी बात से एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में हमने 1 साल के अंदर जो हमारे दुश्मन की हाइब्रिड वॉर थी, वो 4 डोमेन्स में जो उनके मकासद थे कि इंफॉर्मेशन डोमेन में हमारी होप ख़त्म कर दी जाए, डिप्लोमेटिक डोमेन में हमें आइसोलेट कर दिया जाए, इकोनॉमिक डोमेन में हमें इकोनॉमिक कोलैप्स की जानिब लेके जाया जाए, और आइडियोलॉजिकली हमें मुंतशर कर दिया जाए, और सिविल और मिलिट्री को आपस में लड़ा दिया जाए। इन चारों महाजों पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी हासिल कर ली। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का, अब्दुल्ला गुल साहब, ब्रिगेडियर वकार साहब और सैयद मोहम्मद, आप सबका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।